वेलकम टू दी नॉवेल्स बाय माजिद। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए फ़तूर इश्क की किस्त नंबर 2 लेकर आया हूँ, जिनके राइटर हैं बीडी राइट्स। वो शादी के इसी भारी जोड़े में बैठी अपनी किस्मत का मातम बना रही थी। सुनो लड़की, तुम इस शादी से इनकार करोगी, वरना तुम्हारे भाई पूरी ज़िंदगी जेल में काटेगा। इस बेरहम औरत की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, जो दिखने में एक खूबसूरत मूरत थी, लेकिन दिल की इतनी ही काली थी। मोहब्बत, माय फुट, तुम्हें क्या लगता है मेरा प्रिंस तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की की मोहब्बत में पागल हो गया है? मेरे बेटे के इतने बुरे दिन नहीं आए कि तुम जैसी भगोड़ी माँ की बेटी को अपनी बहू बनाऊं। उस औरत के लफ्ज़ महानूर को अजियत पहुंचा रहे थे। उसने तड़प कर अपने कानों पर हाथ रख लिए, मगर वो जहरीली आवाज़ पीछा नहीं छोड़ रही थी। मेरा बेटा सिर्फ तुम्हारी खूबसूरत शक्ल से मुतासर हुआ है। जानती हूँ मैं, तुम जैसी घटिया लड़की अपनी मासूम हुस्न से अमीर लड़कों को फांसने की कोशिश करती हैं। नहीं नहीं, वो चीख रही थी। किस्वा, इस भगोड़ी औरत का नाम मत लो। नहीं है वो मेरी नंद, और तुम नहीं शाजिम की भांजी, और तुम नहीं हो शाजिम की भांजी। समझी तुम भी ज़रूर किसी गंदे खून। बस, महानूर ज़ोर से चीखी और पास पड़ा फ्लावर वाज दीवार पर दे मारा। वाज के साथ ही सारे ख्यालात जहन में चकनाचूर हो गए। अपने आसपास किसी को ना पाकर वो अपनी मेहंदी से सजे हाथों को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। आई एम सॉरी अरजल, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मैं अपने भाई के लिए तुम्हारी मोहब्बत ठुकराने चली थी, लेकिन मुझे यकीन था तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। वो मजबूर थी, मैं मजबूर थी। तुम्हारी माँ, जो तुमसे जुनूनी मोहब्बत के दावे करती थी, वो खुद अपने बेटे की खुशियाँ निगल गई। इसने मुझे अरसम भाई की जेल में फांसी का धमकी दी। मुझे माफ़ कर दो अर्ज़िल। वो हिचकियों से रोती उस शख्स से मुखातिब थी जिसे वो टूट कर चाहती थी, मगर अनजाने में उसका दिल दुखा बैठी थी। वो घुटनों में मुंह छुपाए रो रही थी कि तभी दरवाज़ा खुला और भारी कदमों की आहट सुनाई दी। महानूर ने सर उठाया तो सामने उस शख्स को खड़े पाया, जिसकी मासूमियत पर यकीन करके उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। उस शख्स की रंगत की तरह उसका दिल भी काला था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टरनी मैडम, वो तंजिया सा हंसते गोया हुआ। महानूर ने नफरत से चेहरा मोड़ लिया। अरे अरे, कितना जुल्म हो गया हमारी बेचारी डॉक्टरनी पर। कहाँ परियों जैसा नूर लेकर घूमती थी और अब बेजान चुड़ैल जैसी बन गई। वो इसके फैले हुए काजल और बिखरे हुए बालों का मजाक उड़ा रहा था। उसे यहाँ आए हुए 7 दिन हो चुके थे। इन 7 दिनों में इसने ना तो ठीक से खाना खाया था, ना अपना ख्याल रखा था। जो कुछ वो खा रही थी, वो सिर्फ धमकियों के डर से था। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उस औरत ने तुम थोड़े से पैसों का लालच दिया और तुम भूल गए कि मैंने तुम्हारी कितनी मदद की थी? महानूर ने शिकवे से पूछा। ओए होए मैडम, अब एहसानात मत झाड़े हम पर। जानता हूँ आप दिल की बहुत अच्छी हैं, इसीलिए मेरे एक बार कहने पर बिना सोचे समझे मुझसे मिलने आ गई, वो भी अपनी शादी वाले दिन। हाय मैं मर जाऊँ। लेकिन क्या करें, आपसे भी बड़े एहसानात हैं हम पर किसी और के, और उन्हीं के हुक्म पर हम आपको यहाँ किडनैप करके लाए हैं। वो ढिढाई से हंसता मासूम शक्ल बनाने लगा था। का क्या मतलब है तुम्हारा? महानूर की ज़बान लड़खड़ाई। मेरा मतलब ये है कि हाँ, मैंने तुम्हारी होने वाली सास से पैसे लिए, लेकिन उनके कहने पर नहीं। वो तो ये चाहती थी कि मैं मासूम बनकर तुम्हारे करीब हो जाऊं, और वो उन तस्वीरों के ज़रिए अपने बेटे को यकीन दिला सके कि तुम उसे धोखा दे रही हो। लेकिन वो बेचारा यकीन नहीं कर रहा था। तभी उन्होंने तुम्हारे भाई का पत्ता खेला, और तुम अपनी बेवकूफ़ और जज्बाती तबीयत से शादी वाले दिन घर से निकलकर उस औरत को सही साबित कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, जबकि महानूर साकित रह गई। खैर, तुम्हारी सास को लग रहा होगा कि ये सब उनका प्लान है, लेकिन ये मेरा मास्टर प्लान है। तुम्हारी आशी की वजह से मेरे बॉस के बेटे को बहुत नुकसान हुआ था। खुद को हीरो समझता है ना, अब उसकी हवा निकल जाएगी। और तुम डॉक्टरनी, जल्दी से ये ड्रेस पहनो और तैयार हो जाओ। तुम्हें किस मकसद के लिए यहाँ लाए हैं वो जल्द ही पता चल जाएगा। और हाँ, अगर ज़िद की तो मैं तुम्हारी सास की वो सारी प्लानिंग वाली वीडियोस तुम्हारे आशिक को भेज दूंगा। बेचारा पहले ही तुम्हारे धोखे से सदमे में है। अपनी माँ की असल शक्ल देखेगा तो पूरा टूट जाएगा। रही बात तुम्हारे भाई की, वो जेल से रिहा हो चुका है। अगर उसकी सलामती चाहती हो तो तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे बॉस के पास लेकर जाऊंगा। वो लंबे लंबे डाक भरता बाहर निकल गया। महानूर वहीं सागित रह गई। उसका जहन काम करना छोड़ चुका था। मुझसे मोहब्बत करती हो ना तुम मिस महानूर? फिर शादी से इनकार क्यों कर रही हो?
یا صرف تمہاری محبت میرے پیسوں سے تھی؟ اسے ارزل کے وہ سخت الفاظ اور اس کے غصے سے آئس بلو آنکھیں یاد آئی تھی۔ تو اس لیے وہ اس دن ایسا کہہ رہا تھا کیونکہ اس کی ماں نے پہلے ہی ثبوت اکٹھے کر لیے تھے۔ مہانور ان کی چال سمجھنے کے بجائے خود ان کے جال میں پھنس گئی اور سب کچھ کھو بیٹھی، اپنی محبت بھی اور اپنی محبت کا یقین بھی۔ اب ارزل، ماموں اور اس کا بھائی سب اسے بگوڑی ہی سمجھیں گے۔ یہ سوچتے اس کے دل پر جیسے چھریاں چلنے لگی۔ یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ مجھے اس اذیت سے باہر نکال، وہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑانے لگی۔ دورانی مینشن میں صبح کا وقت تھا اور ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کی رونق۔ دایاں اور دلارا منہ بنائے بیٹھے تھے کیونکہ انہیں صبح زبردستی جگا کر یونیورسٹی جانے کا شاہی فرمان سنایا گیا تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ سوچ رہے تھے کہ ان کے شیطان ماں باپ اور معصوم بہن بھائی پر کتنا ظلم کرتے ہیں، اور اب دیکھو کیسے مظلوم بن کر پیارا سا ناشتہ سرو کر رہے ہیں، پیار سے ناشتہ سرو کر رہے ہیں جیسے ان کا پہلا دن اسکول میں ہو۔ شازم دورانی اور ہانیہ بیگم خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ گھر کے سربراہ حشمت دورانی اور ان کی بیگم آمنہ کا بھی وہی حال تھا۔ عارش ابھی تک اٹھا نہیں تھا اور ارزل، اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب آتا ہے اور کب جاتا ہے۔ وہ مہانور کو بھلانے کی ناکام کوشش میں خود پوری طرح سے بزنس میں جھونک چکا تھا۔ یہی بات ہانیہ بیگم کو کانٹوں کی طرح چبھتی تھی۔ ان کا شہزادہ بیٹا اس 2 کوڑی کی لڑکی کے غم میں اپنی خوشیاں گنوا رہا تھا۔ کیا وہ اس کے لیے اتنی ہیمو ہو گئی تھی؟ ہانیہ نے نفرت سے سر جھٹکا۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تبھی حال میں ایک بھاری مردانہ آواز گونجی جس پر سب متوجہ ہوئے تھے۔ ارے رئیس بیٹا، آؤ آؤ۔ ہانیہ نے چہک کر اپنے عزیز بھائی کے بیٹے کا استقبال کیا۔ رئیس سکندر جو اپنے گارڈز کے ساتھ ڈھیروں تحفے لایا تھا، انہیں ٹیبل پر رکھنے کا حکم دے کر سب سے احترام سے ملا۔ وہ اپنی دونوں پھوپھیوں ہانیہ اور رانیہ کا لاڈلا تھا جو اسے ماں کی کبھی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی تھی۔ رئیس نے شرارت سے دلارا اور دایان کے گال کھینچے اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے رئیس بھائی، آج صبح ہی صبح دیدار کرا دیے؟ کہیں کوئی پولیٹیکل کیمپین تو نہیں چل رہا؟ دایان نے بریڈ کا ٹکڑا منہ میں ٹھونستے ہوئے پوچھا تھا۔ رئیس، جس کی سبز آنکھیں بے چینی سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، ابھی جواب دینے ہی والا تھا کہ دلارا گنگناتی، اسی کی یادوں میں کھوئے ہوئے ہم دورانی مینشن پہنچ گئے۔ اس کا طنز سن کر رئیس کہکا لگانے پر مجبور ہو گیا تھا اور سب کا موڈ ہلکا ہو گیا، سوائے شازم دورانی کے جو کسی گہری سوچ میں تھے۔ ارے پپا جان، آپ اتنے سنجیدہ کیوں ہیں؟ رئیس نے ان سے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس آفس کا ٹینشن ہے اور ارزل کی حالت دیکھ کر ذرا پریشانی ہوتی ہے۔ خیر تم بتاؤ اتنی صبح کیسے؟ شازم نے بات گھمائی مگر انہوں نے نوٹس کیا تھا کہ رئیس کی نگاہیں اب بھی سیڑھیوں پر اٹکی ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا، میں اور ڈیڈی ترکی گئے تھے۔ ڈیڈ وہیں رک گئے مگر مجھے کام تھا تو میں آ گیا، اور وہ تھوڑا جھجکا۔ میں انورل کے لیے کچھ گفٹ لے کر آیا ہوں، سوچا پرسنلی دے دوں۔ ہانیہ بیگم نے خوشی سے اپنے بھتیجے کو دیکھا۔ اتنا بڑا پولیٹیشین ہونے کے باوجود وہ ان کی بیٹی کے لیے وقت نکالتا تھا، مگر ان کی نک چڑی بیٹی کو اس کی قدر ہی نہیں تھی۔ مطلب صرف انورل آپ ہی کے لیے گفٹ لائے ہیں؟ ہم سب تو کباب میں ہڈی ہے نا، دلارا غصے سے بولی تھی۔ ہاں تو وہی ہے، چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دائیا نے اس کا آملیٹ ہڑپ لیا تھا۔ دونوں کی لڑائی شروع ہوئی تو رئیس نے ہنستے ہوئے انہیں چپ کروایا اور گفٹ کی جانب متوجہ ہوا۔ تم سے ملنے آ رہی ہوں مسٹر ارسم رانا، تمہارے ساتھ بہت حساب باقی ہیں۔ اپنے آپ کو تیار کر لو کیونکہ تمہاری زندگی میں اب انورل آنے والی ہے۔ انورل اپنے ہی خیالوں میں گم دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ سامنے رئیس کو بت بنے کھڑے پایا۔ اس نے بیزاری سے منہ بنایا اور پاس سے گزرنے لگی۔ رئیس جیسے اس حسن کی دیوتا کو دیکھ کر ہوش کھو بیٹھا تھا۔ آج وہ اسے کچھ اور ہی الگ لگ رہی تھی۔ اس نے ہلکا سے میک اپ کیا تھا، وہ پہلے کبھی نہیں کرتی تھی، پھر آج کیوں؟ وہ اس کے پاس سے گزرنے لگی جب اس نے انورل کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر انورل نے تیزی سے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ دیکھیں مسٹر رئیس سکندر، میں آپ کو بہت بار کہہ چکی ہوں کہ مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے اپنا وقت اور قیمتی تحفے ضائع مت کریں۔ اس نے ان تحفوں کی جانب اشارہ کیا۔ یہ پیسہ ملک کی بھلائی میں لگائیں گے تو اللہ خوش ہوگا۔ وہ دو ٹک بات کہہ کر جانے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے نورا؟
بھولو مت یہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ ہانیہ اس پر چیخی تھی اور انورل تنزیہ سا مسکرائی۔ اور میں بھی کہہ دوں کہ یہ میری زندگی ہے اور میں اپنے فیصلے خود لیتی ہوں۔ انورل کے جانے کے بعد ہانیہ غصے میں مٹھیاں بھیج کر رہ گئی تھی۔ دیکھا آپ نے کیسے زبان چلتی ہے اس کی؟ شاذم نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ اس میں غلطی تمہاری بھی ہے ہانیہ، جب اسے تمہاری ضرورت تھی تم نے کبھی پیار نہیں جتایا۔ وہ طنز کا تیر چلا کر چلے گئے تھے، مگر ان سب سے بے پرواہ رئیس سکندر اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہلکا سا مسکرایا اور اس جگہ کو دیکھتا رہا جہاں سے انورل گئی تھی۔ جتنا بھاگنا چاہتی ہو بھاگ لو، آنا تو تمہیں میرے ہی پاس ہے، وہ خود سے گویا ہوا تھا۔ حشمت اور آمنہ بیگم کی 4 اولادیں تھیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، شاذم، کاظم، کسوہ اور سارہ۔ حشمت نے اپنے بیٹوں شاذم اور کاظم کی شادی اپنے بچپن کے دوست شجاعت سکندر کے دونوں بیٹیوں ہانیہ اور رانیہ سے کروائی تھی۔ وہ کسوہ کی شادی بھی شجاعت کے بڑے بیٹے عدنان سکندر سے کروانا چاہتے تھے، کیونکہ عدنان ان کی بیٹی سے محبت کرتا تھا، لیکن کسوہ شادی کے دن اپنے محبت شمشیر رانا کے ساتھ بھاگ گئی، جو ان دونوں گھروں کا ایک وفادار ملازم تھا۔ اس دن کے بعد سے گھر میں کسوہ کا ذکر تک نہیں ہوتا تھا۔ سارہ کی شادی انہوں نے وہاج ملک سے کروائی تھی، جو ملک کے ایک بڑے وکیل تھے۔ شاذم اور ہانیہ دورانی کے 3 بچے تھے، پہلا ارزل، دوسرا عارش اور تیسری انورل۔ کاظم اور رانیہ دورانی کے 2 بچے تھے، دایاں اور دلارا، جو جڑواں تھے۔ سارہ کے بھی 2 بچے تھے جو دایاں اور دلارا کی طرح ہی جڑواں تھے۔ ہانیہ اور رانیہ کا بڑا بھائی عدنان سکندر کسوہ سے دھوکہ ملنے کے بعد اپنے باپ کی پسند سے شادی کر چکا تھا۔ اس کے بھی 2 بیٹے تھے، رئیس سکندر اور رضا سکندر، جو اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ ان کی بیگم بھی چھوٹے بیٹے کی وفات کے غم میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ مہنور کی آنکھوں سے پٹی بندھی تھی مہنور کی آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی۔ وہ اس شخص کے کہے مطابق تیار ہو کر کار میں بیٹھی۔ ایک بار پھر سے وہ اپنے بھائی اور اپنی محبت کے سامنے بے بس ہو گئی تھی، لیکن وہ اتنی بزدل نہیں تھی کہ کوئی اس پر ظلم یا زبردستی کرے۔ اگر عزت پر بات آئی تو وہ خود کو آگ لگا دے گی یا مقابل کی جان لے لے گی۔ فی الحال وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ کون تھا وہ شخص جس کی ارزل سے دشمنی تھی، اور کیا دشمنی اس حد تک تھی کہ ایک معصوم لڑکی کو یہاں تک لایا گیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب گاڑی اچانک سے رکی۔ وہ شخص کار کا دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جانے لگا اور مہنور کسی بے جان گڑیا کی طرح کھینچتی ہی چلی گئی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ اچانک رکا اور کسی ادھیڑ عمر شخص کی آواز گونجی، کاشف، میرا شیر، آ گیا تو؟ میں جانتا تھا تو اسے ضرور میرے پاس لائے گا، اس شخص نے اسے گلے لگاتے کہا تھا۔ خالد پاشا کا حکم بھلا کاشف کیسے ٹال سکتا ہے؟ آپ کے لیے تو جان خوشی سے دے دوں گا، وہ ان کا ہاتھ چومتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں بیٹا، ایسی بات مت کر، بھلا میں اپنے شیر کی جان کیسے لے کر زندہ رہوں گا؟ میرے لیے تم بھی سلطان کی طرح ہو، بھلے ہی ہمارا خون کا رشتہ نہیں، پر میں تمہیں اپنا بیٹا ہی مانتا ہوں۔ خالد پاشا نے اس کے کندھے کو تھپتھپاتے کہا تھا، یہ پٹی کھولو اس کی۔ خالد پاشا نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا، جس نے فوراً سے مہنور کی پٹی کھولی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھیں اور پرنور چہرہ دیکھتے خالد پاشا بول اٹھا تھا، ماشاءاللہ، یہ تو سچ میں پری ہے، اسی لیے میرا بیٹا اس کے پیچھے دیوانہ ہے۔ مہنور ان سب عجیب لوگوں کی نگاہیں خود پر پا کر اپنے آپ میں سمٹنے لگی اور خالد پاشا کی بات پر چونک کر اس کو دیکھنے لگی۔ تم سوچ رہی ہو نا کہ تمہیں یہاں ترکی کیوں لایا گیا؟ تمہاری قسمت بہت اچھی ہے، کیونکہ میرا بیٹا تم سے محبت کرتا ہے۔ تمہارے ہونے والے شوہر نے اس کا جو حال کیا ہے وہ میں نہیں بھول سکتا، اسی لیے تمہارے ذریعے اسے تکلیف پہنچانی تھی۔ آج تمہارا نکاح میرے بیٹے سے کروں گا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جب اس کی پسندیدہ چیز اسے مل جائے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر جب وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گا تو تمہارے عاشق کو اپنے ہاتھوں سے دفنائے گا۔ خالد پاشا کہکا لگاتے مہنور کے ارد گرد گھوم کر اس کے کانوں میں زہر انڈیل رہے تھے۔ لاؤ میرے بیٹے شیر سلطان کو۔ خالد پاشا نے حکم دیا اور کچھ ہی دیر میں گارڈز ایک نوجوان کو اندر لائے۔ مہنور کو اسے دیکھ کر دہشت محسوس ہوئی۔ وہ دکھنے میں بڑا تھا، لیکن اس کی حرکتیں چھوٹے بچوں جیسی تھی۔ بابا چلو کھیلتے ہیں، یہ گندے انکل کھیلنے نہیں دے رہے۔ وہ ہاتھ میں گڑیا پکڑے خالد پاشا سے لپٹ گیا اور بچوں کی طرح شکوہ کرنے لگا، الے الے میرا پیارا بیٹا، اب آپ کو اس گڑیا سے کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے ایک زندہ گڑیا لایا ہوں، وہ بھی آپ کی پسند کی۔ خالد پاشا اس کے بال سنوارتے بولا تھا۔ مہنور کا سر چکرانے لگا، وہ ان درندوں سے دور بھاگنا چاہتی تھی۔ کیا؟ سچ؟
آپ نے ہیر کو لایا؟ کہاں ہے ہیر؟ مجھے چاہیے ہیر، دکھائیں ہیر کو۔ وہ گڑ گڑانے لگا۔ سلطان بیٹا، تو ترکی کا ہونے والا بادشاہ ہے، پہلے پرومس کرو کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر دکھاتا ہوں۔ سلطان نے فوراً سے ہاں میں سر ہلایا اور چیخنے لگا، ہیر آ گئی، ہیر آ گئی۔ خالد پاشا نے اسے مہنور کے سامنے کیا۔ یہ لو بیٹا، یہ ہے تمہاری ہیر۔ وہ بیٹے کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتے تھے، لیکن سلطان کے چہرے پر پہلے حیرانگی اور پھر غصہ امڑ آیا۔ اس نے باپ سے ہاتھ چھڑایا۔ جھوٹے ہو، گندے ہو آپ۔ وہ زور زور سے رونے لگا۔ خالد پاشا اور قاذف دونوں ہی بوکھلا گئے تھے۔ بیٹا یہی ہے نا ہیر؟ دیکھو میں اسے لے آیا ہوں۔ سلطان اپنا پاؤں زمین پر رگڑتے چیخا تھا، یہ ہیر نہیں ہے، ایسی نہیں دکھتی میری ہیر۔ اس نے پاس پڑی گڑیا دکھاتے کہا، ایسی گولڈن آنکھیں اور گولڈن بال ہیں اس کے، وہ میری ہیر ہے، یہ نہیں ہے۔ وہ ضدی بچوں کی طرح رونے لگا، جس پر خالد پاشا نے گارڈز کو اسے کمرے میں چھوڑنے اور ڈاکٹر کو کال کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ تم کس کو اٹھا لائے ہو قاذف؟ خالد پاشا دھاڑے تھے۔ لیکن پاشا بے، میں نے آپ کے حکم کی تکمیل کی ہے، جو تصویر آپ نے دی تھی میں اسی کو اٹھا کر لایا ہوں۔ قاذف کے بولنے پر خالد پاشا نے دراز کھول کر تصویر نکالی۔ تصویر تو مہنور کی ہی تھی۔ اگر یہ وہ لڑکی نہیں ہے تو میرے بیٹے کے ہاتھ میں اس دن یہ تصویر کیسے آئی؟ خالد پاشا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے، جبکہ مہنور اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ یہ اس کی وہی تصویر تھی جو ہمیشہ ارزل کے وائلٹ میں رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکلنے لگے اور وہ وہیں بے جان سی بیٹھ گئی۔ یہاں پر قسط نمبر 2 ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو کون سا کردار اچھا لگ رہا ہے اور کہانی کا کون سا حصہ زیادہ اچھا ہے، کہانی میں کیا چینجز ہونے چاہیے، یا اپنی رائے کوئی بھی دیں، کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔